साबित हो गया इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान। इलेक्शन कमीशन इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। इमरान खान ना पहले सादिक अमीन थे, अब उस पर मोहर लग चुकी। टेढ़ा पहाड़ और निकला चूहा, 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। 350 फॉरेन कंपनियों से पैसे लिए, वो इम्पोर्टेड है या हम इम्पोर्टेड है? सिर्फ नोटिस जारी किया गया है, जवाब भरपूर तरीके से देंगे। अब ये आईनी अदारों की जिम्मेदारी, वो फैसला करें। सबसे बड़ी जमहूरी जमात को दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है। 8 से 13 5 साल का अकाउंट है, 13 से आगे के खाते खुलेंगे, फिर जरा गौर करें क्या क्या तमाशे हुए होंगे। अगर कोई सियासी पार्टी अवाम से पैसा लेकर सियासत न कर सके तो फिर एक ही रास्ता रह जाएगा, वो है ताकतवर इदारों का रास्ता, बैरूनी ताकतों का रास्ता। तफसीली रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी पार्टी पे पाबंदी और उसके सरबराह पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एटेट। सबसे पहले तो दिली अफसोस और बड़ा तबाहकुन वाक़या पेश आया, ट्रेजेडी बहुत बड़ी, जो कि 6 हमारे बेटे पाकिस्तानी फ़ौजी और उनके साथ जो वहाँ स्टाफ था हेलीकॉप्टर में के क्रैश में शहादत नोश फरमाई इन्होंने। ये आखिरी दम तक नाज़रीन जो इस वक्त सैलाब आया था बलूचिस्तान में, उसमें मदद कर रहे थे और बड़े फ्रंट फुट पे मेहनत कर रहे थे, और बस अल्लाह की ये मर्ज़ी थी। लेकिन यकीनी तौर पे उनके ख़ानदान के लिए, उनके दोस्तों के लिए, पूरे इदारे के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको मग़फ़िरत दे और उनके दर्जात बुलंद करें। तो अब हम चलते हैं नाज़रीन, जो आज का बड़ा एक फ़ैसला आया है सामने, जो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 7 साल और 7 महीने पे मुहित एक हेयरिंग थी जो इमरान खान साहब PTI के ख़िलाफ़, जो कि जिसको कहा जाता था आम फहम ज़ुबान में फ़ॉरेन फंडिंग केस। ये फ़ॉरेन फंडिंग केस तो उस पर आएंगे, लेकिन ममनुआ फंडिंग केस यकीनी तौर पे था, जिसमें कि फ़ॉरेन नेशनल्स ने और फ़ॉरेन कंपनीज़ ने पैसा दिया। ये क्लियर करते रहें कि इसमें फ़ॉरेन गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये जो है डिस्टिंक्शन ये ज़रूरी है, लेकिन यकीनी तौर पे फ़ॉरेन कंपनीज़ और फ़ॉरेन नेशनल्स जो कि ममनू हैं, और जो वायलेशंस इसमें हुए हैं, जो फ़ैसला आया है उसके मुताबिक ये एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 उसके तहत ये वायलेशन की है, उसकी वायलेशन हुई है, साथ साथ आइन के हवाले से सवाल उठते हैं, और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2017 का वो भी। तो नाज़रीन चीदा आपको बातें बताते चले जो कि फ़ैसले में आई हैं, जो अहम बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि सारा के PTI ने ममनुआ फ़ंड लिए हैं, 13 नामालूम अकाउंट सामने आए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से एहतियात लिए गए। फिर इलेक्शन दूसरा के आइन के मुताबिक अकाउंट्स छुपाना गैर कानूनी है। फिर PTI ने 34 गैर मुल्की शहरियों से और 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए, और वोटन क्रिकेट लिमिटेड अबराज ग्रुप की छतरी तले काम कर रहा था, और UAE की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से $39,965 ममनुआ फंड लिए गए। टोटल कोई नाज़रीन 150 करोड़ की बात हो रही है। फिर सियासी जमातों के एक्ट आर्टिकल 6 के मुताबिक गैर मुल्की फंड्स ममनुआ हैं, फंडिंग ममनुआ है। इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी था। पार्टी अकाउंट से मुतालिक दिया गया बयान हल्फी झूठा है। निजी बैंक में खुलवाए गए दोनों अकाउंट्स इमरान खान ने PTI के नाम से खुलवाए। एक बैंक अकाउंट में 8 करोड़ से जायद और दूसरे में $51,000 थे। मुत्तहिदा अरब इमारात का कानून खैराती तंजीमों के एहतियात इकट्ठा करने की ममानियत करता है। तो बात ये नाज़रीन के आज आप सुबह से देख रहे होंगे, हम तो बहरहाल देख रहे हैं कि PMLN ने शायद अपनी पॉलिटिकल जितनी उसकी रही है ज़िंदगी,
اس میں شاید اتنی پریس کانفرنسز نہیں کر ڈالی. آج یکے بعد دیگرے درجن تو ان کے لیڈر سامنے آئے ہوں گے جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس فیصلے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور ان کا ایک ہی وتیرہ تھا کہ عمران خان سب سے بڑے چور ہیں ان کے کہنے کے مطابق. اور جو ہم نے دیکھا ججمنٹ ہے جو 60 صفحوں سے زیادہ ہے, اس میں کافی ڈیٹیلز دی گئی ہیں اور بار بار لفظ استعمال کیا ہے کہ ولفلی یعنی کہ یہ جان کے غلط بیانی کی گئی ہے, اور ممنوعہ فنڈنگ کی بات کی, فوربڈن فنڈنگ کی بات کی, اور بڑے کلیئر ٹرمز میں یہ کہا کہ گراسفلی ان ایکوریٹ یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ یعنی کہ بہت زیادہ ان ایکوریٹ بہت غلط بیانی کی گئی ہے. اور پھر ایچ بی ایل جو اکاؤنٹس ہیں ناظرین, اس میں یہ کہا کہ ڈس اون کیے اکاؤنٹس, لیکن اس میں عمران خان صاحب کا خود ذاتی طور پہ سگنیچر ہے. اور یہ تیسری بات جو ہم ذکر کیا کہ ولفلی اینڈ نوئنگلی, تو یہ بڑی کلیئرلی یہ جو باتیں ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی گئی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جب اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی تھی تو, اور آج جو فیصلہ آپ نے دیکھا تو اس کے شروع میں بڑی کلیئرلی لکھا ہوا ہے, یہ جو 3 لوگ ہیں چیئرمین اور 2 ممبرز اس کے الیکشن کمیشن کے, انہوں نے اس کا بھی کیس کا ذکر کیا جس میں کہ حنیف عباسی صاحب لے کے گئے تھے اس معاملے کو کورٹ, سپریم کورٹ. اور اس وقت جو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ججمنٹ دی تھی, انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جب یہ معاملہ اس کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہ یہ کیس کا جب معاملہ سامنے آئے گا تو صادق اور امین کے حوالے سے پھر معاملات کو اور پرکھا جا سکتا ہے. تو اب بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, سوال یہ ہے کہ حکومت وقت کیا کرتی ہے, کیونکہ ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ کوئی درجن لیڈر سامنے آئے اور بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں, آگے کیا کریں گے, اور اس کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا, کیا ایز اے گورنمنٹ دے موو یا ان کے ممبرز موو کریں گے, کیونکہ بڑی کلیئرلی یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور جو ایک جوڈیشل فیصلہ ہے وہ کسی حد تک دے دیا الیکشن کمیشن نے. اب آگے معاملہ جو ہے وہ کمپلیٹلی اٹ ڈیپینڈز آن دا فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں, اس پہ ابھی تک انہوں نے کچھ کلیئرٹی نہیں دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین شاہد خاقان عباسی صاحب, پرائم منسٹر, اور بڑی کلوزلی اس گورنمنٹ میں یہ انہوں نے اپنی پوزیشن کوئی منسٹیریل تو نہیں لی لیکن کور گروپ میں ہیں جو سوچ بچا رہے ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں, تو who better than him کہ ہمیں جواب دیں ان باتوں کا. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, ایک تو یہ جو اگلا سٹیپ کیا لیں گے, پورا دن تو گزر گیا, اس میں کچھ آپ نے سوچا ہے کہ کورٹ میں جائیں گے, کیا ایکشن ہوگا, کیا ہوگا؟ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اپنے رپورٹ دے دی ہے جی, اب اس رپورٹ پر آگے کارروائی ہوگی. کچھ الیکشن کمیشن کرے گا, کچھ حکومت کے ذمہ میں آئے گا, اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے نوٹس میں کوئی ایسی بات آئے, بلکہ جو تفتیشی ادارے ہیں وہ خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں, یعنی اگر ایف آئی اے ہے یا ایف بی آر ہے, جو ادارہ بھی ہے وہ اس کو خود نوٹس لے سکتا ہے, لیکن حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اس چیز کو پرسو کرے, کیونکہ بات معمولی نہیں ہے. اس کو اگر کوئی یہ سمجھے چھوٹی بات ہے, اور یہ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے, یہ 8 سال یہ معاملہ رہا الیکشن کمیشن کے پاس, 8 سال, ایک دن نہیں, 8 مہینے نہیں, 8 سال. اگر عمران خان کے ہاتھ صاف ہوتے, پی ٹی آئی کے ہاتھ صاف ہوتے, تو پہلے دن ہی آ کر یہ کہتے یہ ریکارڈ ہے, خدا حافظ, کریں کارروائی کریں. 8 سال عمران خان نے ہر حربہ استعمال کیا, ہر قانونی حربہ, ہر غیر اخلاقی حربہ, حکومت میں دھونس دھاندلی, مظاہرے, الیکشن کمیشن پر حملے, ہر طریقہ استعمال کیا کہ حقائق سامنے نہ آ سکیں. جو الیکشن کمیشن نے بھی حقائق دیے ہیں یہ اس نے اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے لیے ہیں, اور جو پبلک ڈسکلوجر کی جو دوسرے ممالک میں جو ریکارڈ ہوتا ہے, جو پبلک ڈومین کا حصہ ہوتا ہے, وہاں سے ریکارڈ لے کر انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے. پہلے اسکروٹنی کمیٹی بنی, اس نے تمام حالات کو دیکھا, اس نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دے دی, الیکشن کمیشن نے دیکھا, اور 8 سال کا یہ پروسیس ہے. اس سے بڑی واضح بات سامنے آئی ہے, 3-4 چیزیں ہیں کہ 150 کروڑ روپیہ ایسا ہے
جو پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. ٹھیک. آپ نے کہا یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے, یہ فورن ایڈڈ پارٹی بن گئی ہے. جو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی فورن حکومت سے یا شخص سے پیسہ لیں گے آپ ایک فورن ایڈڈ پارٹی جی بن جاتے ہیں. یہ میں نے پڑھا ہے کہ اس میں بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ آئی سیڈ کہ فورن گورنمنٹ, میں نے یہ کہا ہے فورن گورنمنٹ فنڈنگ نہیں ہے لیکن فورن انڈیویجول سے دیا ہے. جو قانون ہے وہ فورن انڈیویجول اور فورن گورنمنٹ کی فنڈنگ میں کوئی ڈیفرینشیشن نہیں, دونوں کو کہتا ہے فورن, دونوں کو فورن ایڈڈ پارٹی آپ بن گئے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے پیسے لے کر پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں. پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کسی پاکستانی کمپنی سے بھی ایک پیسہ نہیں لے سکتے. یہاں پر ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, 351 فورن کمپنی سے پی ٹی آئی پیسہ لے کر پاکستان میں سیاست کرتی رہی ہے. 351 فورن کمپنی سے جن کے مالکان کا پتہ نہیں ہے, وہ اسرائیلی ہیں, انڈین ہیں, کون سے ملک سے ان کا تعلق ہے, ان سے پیسے لے کر عمران خان پاکستان میں سیاست کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہے. دوسری بات میں یہ ذکر کر دوں کہ یہ معاملہ صرف 5 سال کا ہے, 2014 تک. جب اکبر صاحب نے 2014 میں درخواست دی تھی دسمبر میں, یہ 7.25 سال کا عرصہ ہے جس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. 2014 کے بعد کیا ہوتا رہا ہے اس کو بھی اب دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ یہ اس عرصے میں کیا کرتے رہے ہیں. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. 8 اکاؤنٹس پی ٹی آئی نے کہا جی ہمارے ہیں, 16 اکاؤنٹس کا ہمارے ہیں ہی نہیں, پی ٹی آئی کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں اور ان کو چلانے والے پی ٹی آئی کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں. کوئی گورنر ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی سفیر ہے, کوئی اسپیکر ہے. یہ وہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں جن کو انہوں نے کہا یہ ہمارے اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. یعنی یہ جو افراد ہیں جو یہ 16 اکاؤنٹ چلا رہے ہیں یہ جعلی اکاؤنٹ چلا رہے ہیں بقول پی ٹی آئی کے خود. یعنی ان کو بھی عمران خان نے بس کے نیچے پھینک دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, لیکن بچنا ذرا مشکل ہے کیونکہ آپ نے اتنے قانون توڑ دیے ہیں. اور صرف بات یہاں پہ نہیں, آگے جا کر جو فارم 1 جمع کرایا اس میں بھی جھوٹ بولا, اس میں بھی انہوں نے کہا نہیں, جو حلفیہ بیان دیا وہ بھی جھوٹا ہے. تو یہ اور پھر وہ جو اپنے ملازمین تھے دفتر کے ان کے نام بھی اکاؤنٹ کھول کے پیسے لیتے رہے ہیں. اور پھر جو فورن کمپنیز بنائی خود ان کا چیئرمین, 2 امریکہ میں کمپنیز ہیں, دونوں کا چیئرمین کا نام عمران خان ہے. جو پی ٹی آئی کے نام پہ ہر ملک میں ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے جو پیسے اکٹھے کرتی ہے. پیسے کہاں جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. ووٹان کرکٹ 2.25 کروڑ روپیہ ووٹان کرکٹ نے بھیجا. ووٹان کرکٹ کے جو مالک ہیں عارف نقوی صاحب, جنہوں نے خود کہا ہے کہ ہاں میں اپنے گھر پہ کرکٹ میچ کرواتا تھا اور میں وہاں پر چیریٹی کے پیسے اکٹھے کرتا تھا اور وہ میں عمران خان صاحب کو اور دیگر لوگوں کو دیتا تھا. یہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں ان کی بات پہ یقین ہے. لیکن یہاں پر تو ایک سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ میں 55 کروڑ روپے آیا ہے. وہ کس مد میں آیا ہے؟ اور وہ صریحاً مکمل طور پہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے. بڑی کلیئرلی لکھا ہے. آپ کسی فورن کمپنی سے ایک پیسہ نہیں لے سکتے, کسی فورن شخص سے ایک پیسہ نہیں لے سکتے. یہاں پر تو 34 فورن لوگ ہیں جس میں ایک نام انڈین ہے, روبیتا شیٹی صاحبہ, ان کے شوہر جت پاکستانی ہیں. جی جو بھی ہیں خود انڈین نیشنل ہیں, اور باقی کچھ نام ایسے ہیں جو اسرائیلی سٹیزن لگتے ہیں. کوئی رپورٹ میں وہ بھی آ جائے گا, وہ بھی شہادت آ جائے گی کہ کون سے ملک کے شہری ہیں. اچھا نہیں شاہد خاقان وہ سب معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ ہم سارا دن ہم سنتے رہے ہیں, یہ آپ نے بہت سی باتیں کہی ہیں اور یہی سب باتیں آپ نے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے. اب میرا خیال ہے کہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ اس پہ کیا ایکشن لینا چاہیں گے. کیا 63-2-1 اچھا اس پہ یہ کہا گیا کہ جی اس پہ ایکشن نہیں لیا جا سکتا کیونکہ جو انہوں نے دی ہے ڈیکلیریشن ہر سال دے رہے ہیں, جس کے بارے میں ان کی ججمنٹ میں تو لکھا گیا ہے کہ یہ
غلط ڈیکلیریشن ہے اینڈ اٹس آن اوتھ وغیرہ، لیکن یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی وہ جو ڈیکلیریشن ہے وہ ایفیڈیوٹ کی اہمیت نہیں رکھتی. تو آپ کیا معاملات اٹھائیں گے، کورٹ میں اٹھائیں گے؟ یعنی کچھ تو آپ لوگوں نے ابھی تک فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ اگر مثلا پی ٹی آئی کل جا کے اور سپریم کورٹ میں دائر کر سکتی ہے کہ بھئی یہ ہم وی کنٹیسٹ دس ججمنٹ، تو آپ لوگوں کو کیا اس وقت ہوگا؟ جی وہ بالکل جا سکتے ہیں، قانون ہر ایک کا حق ہے، لیکن بات ذرا اس سے بڑھ کے ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بتائیں نا یہ کام انہوں نے کیے ہیں یا نہیں کیے. الیکشن کمیشن نے عمران خان پہ الزام لگایا ہے کہ تم نے یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں، تم غیر ملکی کمپنیوں سے پیسے لیتے رہے ہو، تم غیر ملکی شخصیات سے پیسے لیتے رہے ہو، تم یہاں اس پر سیاست کرتے رہے ہو جو پاکستان کے قانون کی مکمل خلاف ورزی ہے، جو ہمارے آئین اور قانون کے خلاف ہے. اس کا جواب کوئی عمران خان دے سکے گا؟ آپ قانون کے سہارے تو لے لیں گے. اور میں پھر گزارش کروں گا کہ آج اگر کسی عمران خان کا امتحان تو ہے ہی ہے، وہ جواب دیں نا ان باتوں کے جو الیکشن کمیشن نے لکھے ہیں، بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے. وہ کہہ رہے ہیں ہم جواب دیں گے. ان کے ہمارے ساتھ علی ظفر صاحب بھی ہوں گے، ان سے پوچھیں گے بعد میں. آپ جواب دیں. دیکھیں یہ قانون کی بات نہیں ہے، صرف قانون کی بات نہیں ہے، یہ سیاست کی بات ہے. سیاست یہ ملک کے عوام سے ووٹ حاصل کرنے کی بات ہے. آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان ایک جھوٹا آدمی ہے. عمران خان فراڈ کرتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے قانون توڑتا رہا ہے، پیسے لینے والوں سے فراڈ کرتا رہا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو پیسے وہاں پر لیے گئے سارے کے سارے یہ آئے بھی نہیں ہیں، باہر بھی پیسے رکھے گئے ہیں. یہ بات اب کھلے ایویڈنس کوئی نہیں، یہ آئے گا ایویڈنس نہیں اس میں تو نہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو جو کمپنیز ہیں نا، جب ان کے نام آئیں گے، ان کے اکاؤنٹس آئیں گے، اب ان کے اکاؤنٹس دینے پڑیں گے کہ آپ نے جو باہر ملکوں میں کمپنیاں بنائی تھیں ان کے اکاؤنٹس دینا، اور کتنے پیسے آپ نے پاکستان بھیجے ہیں، ان کا جواب دینا پڑے گا. تو اب اس سے بڑھ کر میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، آج امتحان سپریم کورٹ کا بھی ہے، کیونکہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے، اس میں ایسے جج بیٹھے ہیں جنہوں نے امین اور صادق کا لقب دیا تھا عمران خان کو بغیر اس کے کہے. تو آج ذرا وہ یہ کہہ دیں کہ عمران خان امین اور صادق ہے ان معاملات کے بعد یا نہیں. پھر ہمارا سپریم کورٹ وہی سپریم کورٹ ہے جسے سو موٹو نوٹس لے کر خود ٹرائل کورٹ بن کر اس ملک کی حکومت توڑی، ملک کے وزیر اعظم کو زندگی بھر کے لیے نااہل کیا اس بات پر کہ اس نے جب ویزا لیا تھا 2008 میں، اس بات سے 9 سال پہلے جب انہوں نے یہ ایکشن لیا، تو اس وقت اس نے جو ویزا لینے کے لیے ڈائریکٹرشپ لی تھی اپنے بیٹے کی کمپنی میں، اس کی فیس نہیں لی تھی. وہ کمپنی بند ہو گئی تھی، فیس نہیں لی تھی، تو وہ فیس کو اس کا اثاثہ بنا دیا نواز شریف صاحب کا، اور ان کو پوری زندگی کے لیے نااہل کر دیا، حکومت توڑ دی. اور اس میں جو ججمنٹس لکھی گئیں اس میں شروع ہوا وہ ایک ناول سے جا کے اقتباسات لے کر یہ شروع کیا. اور جرم کیا تھا، تم نے اپنی بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہیں لیے، چند ہزار روپے، تو وہ تمہارا اثاثہ بن گئے. تم نے اثاثہ بتایا نہیں تو تم ساری زندگی کے لیے نااہل ہو گئے ہو. اب ایک شخص ہے جو 150 ارب کے اثاثے نہیں بتا رہا، جو 150 ارب کی آمدن نہیں بتا رہا، جو ایفیڈیوٹ غلط دے رہا ہے، جو فارم 1 غلط دے رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہے گا سپریم کورٹ؟ اچھا سپریم کورٹ تو کہے گا. ہم تو آپ کیونکہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہم تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی حکومت کیا، مطلب دیکھیں نا بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے کہ آپ کیا اس پہ ایکشن لیں گے. کیونکہ جن سے ہم پوچھیں لائرز وغیرہ سے، وہ کہتے ہیں جی the ball is in the court of the federal government، کہ وہ کیا ایکشن لیتی ہے، وہ سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے، کیا انووک کرتی ہے، کون سے ایشوز پر جاتی ہے. ایک تو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب نہیں. ایک تو یہ بات درست ہے کہ آپ نے ای سی ایل پہ لوگوں کو ڈالنے کی ڈیسیجن لی ہے، کیونکہ نہیں مجھے اس کے نہیں ہے ای سی ایل کا، لیکن یہ وہی عمران خان ہے جس نے بغیر الزام کے اور بغیر ثبوت کے، جو لوگ آج حکومت میں ہیں اس میں ہر شخص کو جیل میں ڈالا بغیر الزام کے، بغیر ثبوت کے. چور اور ڈاکو کا اسی وجہ سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا الزام بھی ہے، یہاں پر ثبوت بھی ہے. ہمارے پاس مکمل اختیار ہے کہ کل عمران خان اس کے سارے حواریوں کو اندر کر دیں. تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اس سیاست میں نہیں پڑھنا نہیں، آپ ہم اس سیاست میں، ہم جو بھی قانون کا طریقہ کار ہے اس کا تعین کیا جائے گا اور اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ
آپ نے خود بھی یہی فرمایا کہ چور کا معاملہ تو ختم ہو گیا نا جی سب سے بڑا چور اب عمران خان ہی نکلا ہے وہ جیسے آپ نے خود کہا جو دوسروں کو کہتا تھا آج اسی پہ ثابت ہو گیا آپ بھی کہہ رہے تھے اور آپ کے اور بھی کولیگز آج کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ عوام کی عدالت کی بات کر رہے تھے تو وہ تو دیکھنا ہے ابھی کہ ڈز دس سٹک میں سٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں آج الیکشن کمیشن نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان کم از کم 150 کروڑ کا چور تو ضرور ہے مطلب اپنی جیب میں تو نہیں ڈالے پارٹی میں کہاں پہ ڈالے نہیں پارٹی میرا مطلب کہ یہ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہاں پہ خرچ کیے کس کی جیب میں گئے کتنے اکٹھے کیے کتنے خرچ کیے یہ سب باتیں سامنے آ جائیں گی جی اچھا آج صادق امین کا چرچا بھی ختم ہو گیا بالکل آج تماشبین کا چرچا آ گیا ہے اب تماشا دیکھیں ملک میں کیا ہوتا ہے ہاں اگر قانون ایک ہے سب کے لیے تو عمران خان پہ وہی قانون آنا چاہیے جو نواز شریف پہ تھا بڑی سیدھی سی بات ہے اگر ملک کا قانون ہے وہی سپریم کورٹ ہے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جو صادق اور امین کے لقب دے رہے تھے تو پھر 63 جو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے آج امتحان ان کا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کے کلوز کو انووک کر کے آپ لوگوں کو جانا پڑے گا یا آپ کی پارٹی کے کسی کو جانا پڑے گا طریقہ کار قانون دان یہ نہیں میرا مطلب کہ وہ نہیں دیکھیں نا ہم تو فیکٹس پہ بات کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا صادق اور امین سپریم کورٹ نے سو موٹو تو نہیں لینا کہ صادق اور امین کیوں نہیں لینا اچھا آپ بہتر جانتے ہیں اگر نواز شریف کے معاملے میں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے نہیں تو میں تو آپ سے میں سوال کر رہا ہوں نہیں تو یہ تو پٹیشن لے کے گئے تھے پناما وغیرہ کی پٹیشن پناما کی نہیں تھی پناما اور کیس تھا جو سو موٹو لیا گیا جو سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا آج پھر سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن جائے میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کریں گے وہ بالکل کریں گے جو قانون کہتا ہے آج تک پاکستان میں کسی سیاسی جماعت نے اس سطح کا دھوکہ الیکشن کمیشن کو نہیں دیا پاکستان کے عوام کو اچھا آپ لوگوں کی تو ابھی اسکروٹنی ہو رہی ہے مطلب ابھی آپ 3 جماعتوں کا سامنے آنا ہے ابھی تو نہیں ہے کریں جی کریں ہم تو 8 سال کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو آج کی بات کریں سو بسم اللہ ہم نے تو کوئی ریکارڈ عمران خان نے ایک ریکارڈ الیکشن کمیشن کو نہیں دیا اپنے صفائی میں دیتا نا پی ٹی آئی دیتی کچھ تو دیا ہوگا یہ کیس میں نے نہیں کیا مجھے معلوم ہے عمران خان صاحب کی اپنی جماعت کے فرم اچھا یہ آپ نے پولیٹیکل کی بات کی اچھا پولیٹیکلی آج میں دیکھ رہی تھی آپ لوگ تقریباً سب کہہ رہے تھے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے تو اس لیے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اور انڈین ایجنٹ ہے کیونکہ فنڈنگ وہاں سے تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ ایک وقت آپ لوگ سب ان کو طالبان خان کہتے تھے پھر کہ جنرل حمید گل کے بنائے ہوئے ہیں اچھا آج اسرائیلی ایجنٹ ہے تو کیا آپ لوگوں میں نہ کسی کو ایجنٹ کہتا ہوں نہیں آپ کی پارٹی کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آدمی ہے ایک جماعت ہے یہ اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے 150 کروڑ روپیہ بیرون ممالک کمپنیوں سے اور غیر ملکی شہریوں سے حاصل کیا اور پاکستان میں سیاست کی یہ میرے ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوئے اس پیسے کے ساتھ اس پیسے دینے والی جو کمپنیاں ہیں یہ کون لوگ ہیں 351 کمپنیاں ایک ہوتی 2 ہوتی تو میں کہتا جو شہریوں کے نام آئے ہیں 34 شہریوں کے نام آئے ہیں ان میں سے انڈین بھی ہیں اور اسرائیلی شہری بھی ہیں ٹھیک ہے یہ سب حقائق سامنے ہیں اب اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا اور یہ ہم سب کا امتحان ہے جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لے گا مطلب کہ ان سے زیادہ اسرائیلی ریکگنیشن کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگ بھی ہیں یہ بھی ہیں تو مطلب اگر اسرائیلی ایجنٹ ہوتے کیونکہ بہت سے آپ کے پارٹی کے لوگ آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آج عمران خان صاحب یہ بتا دیں کہ جو پیسے لیتے رہے کیوں کس سے لیتے رہے بالکل پاکستان کے قانون کا علم نہیں تھا جی اور جو سٹیٹمنٹ بھی دی ہے ڈیکلیریشن کی انٹیگریٹی کے حوالے سے ان کو یقینی طور پہ قانونی طور پہ بھی جواب دینے پڑیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی فیصلہ کریں گے کہ کیا ایکشن آگے طریقہ کار ہے اس سے پہلے کسی پارٹی نے اس سطح کا دھوکہ الیکشن کمیشن کو نہیں دیا کوئی پارٹی بھی 150 کروڑ روپیہ اسرائیلیوں سے بھارتیوں سے لے کر نہیں آئی اسرائیلیوں سے کوئی اس میں نہیں ہے ہم نے ججمنٹ پڑھی ہے اس میں تو اسرائیلیوں کا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا کہتے نہیں ہے اسرائیلیوں سے نہیں لیا ہم نے امریکیوں سے لے لیا میں کہہ رہا ہوں نا جس آدمی نے 2 کمپنی امریکہ میں بنا کر پیسے اکٹھے کیے ہیں وہاں کی کمپنیوں سے اور لوگوں سے تو وہ پھر بتا دے کہ نہیں میں اسرائیلیوں سے نہیں لے رہا تھا میں صرف امریکیوں سے لے رہا تھا یا میں برطانیہ میں لے رہا تھا جہاں بھی لے رہے تھے یہ 351 کمپنیوں کا جواب
34 فورن نیشنل بالکل جواب تو دینا آپ لوگوں کو دینا پڑے گا. نہیں بالکل دینا پڑے گا, پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا. قانون کے پیچھے مت چھپیں. نہیں عوام کو آج قانون کے پیچھے چھپنے کا وقت نہیں ہے. بالکل نہیں چھپے, اور عوام کو دینا پڑے گا. جیسے ابھی آپ نے خود کہا یہ سیاسی معاملہ بھی ہے بہت بڑا, تو دیکھتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی جو جس طرح سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی, دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے ان کی سپورٹ پہ, پبلک سپورٹ. میرا اثر پہ تعلق نہیں ہے. ابھی آپ ساتھ کہہ رہے ہیں سیاست ہے, اس ملک کے قانون سے سیاست وہ اہم ہے. قانون اگر پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ بھارتیوں اور اسرائیلیوں سے پیسہ لے کر پاکستان میں سیاست کرنی چاہیے تو پھر عمران خان کو سیاست نہیں, قانون کی اپنی بالادستی ہے اور پولیٹیکل سپورٹ کی اپنی اہمیت ہے. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بھئی عوام کی عدالت بھی اہم ہے اور قانونی عدالت بھی بہت اہم ہے. دیٹس ویری کریٹیکل. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب ہم انتظار کریں گے, دیکھیں گے کہ حکومت کیا کرتی ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان بھائی. سب نہ دیکھ لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. علی ظفر صاحب ہوں گے. شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں جو آج ججمنٹ آئی ہے اس کی طرف سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی, کچھ وہاں خدشہ تھا کہ کیا کوئی زیادہ ایکشن ہو جائے گا, زیادہ پارٹی کے بینک, بہت سے خدشات تھے, اور کل انہوں نے پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا کہ وہ کل نہیں جمعرات کو پروٹیسٹ کریں گے اور الیکشن کمیشن کو گھر بھیجنے کا کہہ رہے ہیں, چیئرمین الیکشن کمیشن کو. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پر ابھی آپ سن رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کو, ان سے پوچھتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں تو لگتا ہے یہ کہ جیسے فورن جو حکومتیں ہیں اس پر زیادہ زور ہے. نہیں, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. آپ وہ آرڈر پڑھیں, اس میں ایک ڈیفینیشن ہے کہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے پاکستان میں. یہ فورن فنڈنگ سے بات بہت آگے ہے. فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی یعنی وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی بیرونی قوتیں مدد کر رہی ہوں. فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امپورٹڈ گورنمنٹ تو آپ ہیں. نہیں, میں امپورٹڈ کی بات, امپورٹڈ دیکھیں وہ تو ایسے ایک دوسرے پہ الزام کی بات ہے نا. میں قانون کی بات کر رہا ہوں. قانون کہتا ہے جی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے, یعنی وہ پولیٹیکل پارٹی جس کو پاکستان کے باہر سے مدد مل رہی ہو, دوسرے لوگ مدد. وہ کیا ہے, اس میں بہت سی شکیں ہیں. اس میں ایک شک آخری یہ ہے, فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی وہ پارٹی ہے which receives any aid, financial or otherwise, from any foreign government or political party of a foreign country, or any portion of its fund from foreign nationals. یعنی جو جماعت بھی کسی غیر ملکی سے پیسہ لے گی وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی بن جاتی ہے. پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے ثبوت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. میں بھی آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان بیرون ممالک غیر ملکیوں سے پیسے لے کر پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں. اور وہ غیر ملکی صرف شخص نہیں ہے, 351 کمپنیاں ہیں. ان کمپنی کے پیچھے کون ہے یہ پاکستان کے عوام کو بتائیں نا. 351 کمپنیاں جو ہیں ان کے پیچھے کون لوگ تھے جو ان کو پیسے دے رہے تھے. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی کسی بھی فورن شخصیت سے نہیں لے سکتے. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ آپ پاکستانی کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے, نہ کہ آپ کسی فورن کمپنی سے پیسہ لے لیں. بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یو لگری کہ اس طرح ایک میجر پارٹی کی اسکروٹنی ہوئی ہے. ہمیں نہیں معلوم کیا ہوتا رہا ہے, لیکن بڑا اہم ہے کہ اسکروٹنی اور سب کے ہو. اسکروٹنی اس کی ہوتی ہے جو تعاون کرتا ہے, جی جو آپ کو ریکارڈ دیتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں اسکروٹنی. یہاں تو آپ 8 سال ہر قانونی حربہ استعمال کرتے رہے کہ میری جان بچ جائے. تو ہم تو باقی سب جماعتیں تیار ہیں, اسکروٹنی کریں نہ کریں, الیکشن کمیشن کا حق ہے. جی کورٹ میں بھی لے کے گئے تھے. پی ٹی آئی کی کوئی اسکروٹنی نہیں ہوئی. یہ تو وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں.
ان کی چوری سامنے آ گئی ہے. اسکروٹنی کے بعد ہوئی ہے جی, اسکروٹنی کمیٹی بنی دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کیا ہے. جب ان کی چوری پکڑی گئی, اس کے بعد جب ثبوت دیا گیا کہ یہ انہوں نے, جب اکبر صاحب نے ثبوت دیا کہ جناب یہ کام یہ کرتے رہے, اس کے بعد انہوں نے اس کو پورا روکنے کی کوشش کی. پھر ایک اسکروٹنی کمیٹی بنی تاکہ دیکھے کہ بھئی حقائق کیا ہیں. اس میں بھی کوئی معاونت پی ٹی آئی نے نہیں کی. ہیئرنگز ہوئی اس کے بعد الیکشن کمیشن کی, لیکن ہر حربہ استعمال ہوا معاملے کو دبانے کے لیے. جی, لیکن جو الیکشن کمیشن نے اپنی ججمنٹ میں کہا, انہوں نے کہا یو شوڈ ٹیل اس وائی وی شوڈنٹ کانفسکیٹ دی فنڈز. تو یعنی کہنے کا مقصد کہ بظاہر اس سے زیادہ کوئی, یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت اس سے زیادہ کوئی لگتا ہے کہ جیسے کوئی نہیں ہے, آپ کوئی پینلٹی پارٹی کو دینی پڑے نہیں. تو ہمیں لائرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے حکومت کا رول بنتا ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور معاملات کو اٹھائے. حکومت کا ہی کام ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو آپ جو پیسے ہوتے ہیں وہ ضبط ہو جاتے ہیں. ٹھیک, یہ شو کاز کے بعد وہ کر سکتے ہیں, الیکشن کمیشن خود کر سکتا ہے. اس کے بعد جو آپ نے قانون توڑے ہیں, جو آپ نے آئین توڑا ہے, اس کا آپ کو جواب دینا پڑے. اس کا جواب دینا ہے. تو اور آپ یہ معاملہ کریں گے کہ ان کو لے کے جائیں گے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک بالکل. اچھا جی, تو ناظرین ہمیں اب جوائن کریں گے علی ظفر صاحب. کانوش صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت سی باتیں کر دی. ہم پوچھتے ہیں علی ظفر صاحب سے کہ معاملات کو آگے لے کے یہ کیسے چلیں گے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. جی ناظرین, اب ہمیں علی ظفر صاحب جوائن کریں گے. تو علی ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ سے پوچھیں, یو بیکم دا کی لیگل مین فار یور پارٹی, اور بہت سے معاملات اس وقت ہیں جو کہ اٹھے ہیں اور بڑے سیریس معاملات ہیں. ابھی ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو بہت سے سوالات کے جواب دینے. ایک تو میرا خیال ہے کہ جو لا جانتا بھی نہیں زیادہ اگر ہم پڑھیں جسٹ اے کوئک ریڈنگ آف دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002, اس میں تو کلیئر ہے کہ, اور ججمنٹ پڑھیں کہ بہت سے سوالوں کا جواب دینا ہوگا آپ کو الیکشن کمیشن کو, اور آئی گیس اگر کورٹ میں جائے گا. تو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یقینی طور پہ آپ اس پر فوکس رہے ہوں گے دن بھر. جی بالکل, دیکھیں فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آ گیا ہے, اور اس فیصلے کو آپ 3 حصوں میں ایک طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. آسانی سے فیصلے کا ہے وہ تو بڑا واضح ہے. موقف اختیار کیا گیا تھا جن لوگوں نے کیس فائل کیا تھا, جو اس کیس کے پیچھے تھے, یعنی اپوزیشن پارٹیز. ان کا موقف یہ تھا کہ یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے اور ہم اس پارٹی کو بین کریں گے, اس کو یہ فورن فنڈ اس کو مل رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کے بعد یہ جو بیانیہ تھا یہ تو دفن ہو گیا. اب بڑا واضح ہے, کلیئر ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں, یہ دوسرا پہلو اس کیس کا جو اکاؤنٹنگ کا مسئلہ ہے. یعنی کہ بہت ساری ڈونیشنز پارٹی نے لی ہیں جو ہر پارٹی لیتی ہے, اور اس میں سے چند ڈونیشنز ایسی آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق وہ الاؤڈ نہیں ہے, وہ ان کی اجازت نہیں ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اگر کوئی ایسی ڈونیشن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لے لے جس کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ کنفسکیٹ کی جاتی ہے. قانون اس سے زیادہ کوئی اس کا کانسیکوینس نہیں ہوتا. فورن فنڈڈ پارٹی ہو اس کا کانسیکوینس بڑا سیریس ہے, اس کا تو بڑا واضح ہے قانون کہ وہ پارٹی بھی بین ہو جاتی ہے, کیونکہ فورن فنڈڈ پارٹی آپ کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ فورن فنڈڈ پارٹی پاکستان میں چلے. وہ فورن فنڈڈ پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فورن پاور نے, کسی فورن طاقت نے یا ان کی کوئی ایجنسی نے اس کو فنڈ کیا ہوا ہے, اس کو چلا رہی ہے. تو وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. اب معاملہ رہ گیا اکاؤنٹنگ کا. اکاؤنٹنگ کا سچویشن یہ ہے کہ جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز, اس میں میری نظر میں جو میں نے فیصلہ پڑھا ہے اس میں بہت انہیرنٹ کانٹرڈکشنز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں جس کی مجھے میری نظر میں پی ٹی آئی ان کو اپیل کر کے کینسل کرا سکتی ہے ان فائنڈنگز کو. لیکن اس کا جو نتیجہ ہے, جو اس کا فائنل جو اس کا رزلٹ ہے, اگر وہ کوئی ڈس الاؤڈ یعنی ایسی کوئی ڈونیشن لے بھی لے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو کہ قانون کہتا ہے نہیں لے سکتے, تو پھر آپ اس کو کنفسکیٹ کر لیں گے. اچھا علی ظفر صاحب, ایگزامپل میں دے دوں آپ کو اس کا.
एग्जाम्पल ये है कि मैं कोई फॉरेनर है, वो फॉरेनर वाइफ जो है वो कोई डोनेशन दे देती हैं, तो वो जो डोनेशन है वो कानून कहता है कि वो चूंकि फॉरेनर बेशक पाकिस्तानी के साथ शादी की और उनका पाकिस्तान के साथ लगाव हो और वो शादी हो, लेकिन वो अलाउड नहीं है, तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसकी डोनेशन लेगी उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक। अब इसका तीसरा पहलू जो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है इस केस का, उसका भी मैं जिक्र करता जाऊं, जो मैंने सबसे सुबह का सुन रहा था, और था कि जनाब चूंकि ये कानून में ये लिखा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो उसकी ऑडिट करेंगे और उस ऑडिट को सर्टिफाई करेंगे, जो हेड है उसको सर्टिफाई करेंगे, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो सर्टिफिकेट है वो गलत है, उसका मतलब ये है जमीन नहीं है और आर्टिकल 3 उनके पे लागू हो जाता है। ये जो सारी कहानी है, ये जो बोल रहे हैं लोग, जो इस पे बात कर रहे हैं, उनको शायद कानून का इतना आपके पास आते हैं। अली जफर साहब, हमें ब्रेक लेने दें। जी, विल टेक अ क्विक ब्रेक, फिर आपके पास आते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस, हम ब्रेक लेते हैं ब्रीफली। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अली ज़फ़र साहब हैं, लीड में हैं ये पीटीआई की लीगल टीम के, तो यकीनी तौर पे यही जाके हमें लगता है कि केस वेस आगे चला तो यही इसको ले जाएंगे। अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि क्या आप लोग आर यू गोइंग टू कंटेस्ट दिस इन कोर्ट इमीडिएटली? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे इसकी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं और हमारी नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन ट्रांजैक्शंस को कहा है कि ये कानून में अलाउड नहीं है, इनकी इजाज़त नहीं है, उनको कन्फिस्केट करने का शो कॉज दिया है, तो शो कॉज का भी जवाब देंगे और उसके साथ जो अपील है वो भी फाइल करेंगे इस ग्राउंड पे कि जो फाइंडिंग्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो रिकॉर्ड के खिलाफ है। अच्छा, ये आप फाइल कब करेंगे अपील? ये यानी कि कैन यू साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्ड टू द इलेक्शन कमीशन एंड गो टू द सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल, आप अपील भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं शो कॉज नोटिस को, क्योंकि जिसके बेस पे वो फाइंडिंग्स तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे चुका है, उन फाइंडिंग्स को चैलेंज करना ये हक है हमारा पीटीआई का, और शो कॉज का जवाब देना एक फॉर्मेलिटी। अच्छा, ये बताइएगा, होगा ये कि वो शो कॉज अगर अपील में स्टे हो जाता है तो शो कॉज की प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप अभी ब्रेक से पहले बहुत कह रहे थे कि भाई ये ट्रांजैक्शंस हैं ये वो, लेकिन अब जब आप जजमेंट पढ़ें तो उसमें तो मुतअद्दिद मरतबा लिखा हुआ है। एक तो सबसे पहले 350 कंपनीज हैं जो कि जहां से फंडिंग मिली है, सो इट्स नॉट अबाउट ट्रांजैक्शन ओनली, ये सोर्सेज जो हैं उसको बहुत क्लियरली बार बार आप देखें कि जजमेंट में आप जो आपने देखी होगी लिखा है कि भाई दिस इज अगेंस्ट द पीपीओ 2002। उसमें फिर इंडिविजुअल्स की भी बात की, फॉरेन नेशनल्स की, फिर फॉरेन फंडेड इसको कहा है इन द सेंस के जो कैटेगरी है फॉरेन फंडेड की, देखिए उसमें तो चाहे डोनेशंस हैं इंडिविजुअल से, चाहे किसी कंपनी से, चाहे गवर्नमेंट से, सबको एक ही जगह लिखा है और सबका जिक्र किया है कि ये दिस इज़ प्रोहिबिटेड। तो इट सीम्स कि ये तो मामला इतना शायद सिंपल नहीं है ये अली, जितना कि आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आप बयान इसको कर देखें। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक अज्यूम करें, एक इस केस को छोड़ दीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस आई हैं 1000 रुपए की, उसमें से 100 रुपया जो है वो एक फॉरेनर ने दे दिया, ठीक, और बाकी जो 900 रुपया है वो बाकी पाकिस्तानियों ने दिया। अब वो 100 रुपए को कानून क्या कहता है कि होगा क्या? कानून कहता है कि आपने ये गलत लिया
اس لیے آپ کا یہ جو 100 روپیہ ہے یہ آپ کو ٹریجری میں واپس کرنا ہے, یہ کنفسکیٹ ہو جائے گا. اسٹیٹ قانون بنایا انہوں نے, صرف اس کا یہ کانسیکوینس کیا, اس سے زیادہ کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا. اب آ جائیں اس کیس کے حقائق میں, آپ کو 2-3 ایگزامپلز دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے امریکہ میں جب ڈونیشنز آپ امریکن, بے شک پاکستانی نیشنلز ہوں, امریکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ڈونیشنز جو ہیں وہ انڈیویجولز نہیں لے سکتے. آپ کو ایک کمپنی کو آپ ڈونیشنز کمپنی بنائیں گے جس کا ایک ٹرسٹ کمپنی کہتے ہیں اس کو, وہ ٹرسٹ کمپنی بنائیں گے اور وہ ٹرسٹ کمپنی جو ہے اس ٹرانسفر ہو سکے جہاں بھی آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں. اب اگر کمپنی آپ نے بنائی ہے اور اس کمپنی میں آپ کی 10,000 لوگوں نے ڈونیشنز دی ہیں اور وہ 10,000 ڈونیشنز جو ہیں وہ اس کمپنی میں کلیکٹ ہو کے USA کے قانون کے مطابق پاکستان میں آئی ہیں اور پاکستانی قانون کہتا ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے, تو یہ اس میں ٹیکنیکلٹی ہے, اس میں کوئی غیر قانونی یا وہ دیکھیں نا ٹیکنیکلٹی نہیں علی, دیکھیں آپ نہیں ہے یہ آپ نے نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یو آر فلفلنگ ان امریکن لیگل ریکوائرمنٹ, لیکن پاکستانی لا کے مطابق تو وہ تو بڑی کلیئرلی کہہ رہے کہ کمپنی سے آپ لے ہی نہیں سکتے, آپ انڈیویجول سے لے سکتے ہیں. ٹھیک, اگر یہ قانون اس وقت ہوتا, پہلی بات تو یہ ہے آپ کو کمپنی کا جو آئی 2017 میں آئی, یہ سارا جو معاملہ تھا یہ 2013 سے پہلے کا تھا. لیکن چلے میں ایزیوم کرتا ہوں کہ قانون اس وقت اگر ہوتا بھی تو وہ قانون میں پھر کیا تھا, قانون میں یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ اگر اس طرح کیا ہے تو اس کی کنفسکیشن ہوگی, لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ جیل میں چلے جائیں گے. نہیں, اچھا تھوڑا مجھے سوئچ کرنے دیں. جی اچھا, آپ نے اس کو آپ نے کلیئر کر دیا اپنے پوائنٹ آف ویو کو, اس پہ تھوڑا سا لیٹ می سوئچ ٹو یور لیڈر, ٹو عمران خان صاحب ہمسیلف, کہ دیکھیے آج صبح سے جو اپوزیشن ہے, نہیں جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ صبح سے کہہ رہی ہے کہ جی سب سے بڑا چور, سب سے بڑا جھوٹا, کیونکہ عمران خان صاحب نے سب کو چور, ڈاکو, یہ وہ. اچھا, اب یہ تو آپ کو ججمنٹ میں بھی کہا ہے بڑی کلیئرلی کہ willfully misstated, یہ these are the words that are written in the judgment, اور بڑی willingly and knowingly, اچھا کہ انہوں نے مسٹیٹ کیا ہے, اور یہ بڑی کلیئرلی یہ بھی کہا ہے کہ غلط فیکٹس عمران خان صاحب نے دیے جو ان کا ڈیکلیریشن ہے اس حوالے سے. تو آپ اس پہ کنسرن نہیں ہے کہ 63-1 یا جو بھی کہ صادق اور امین کے حوالے سے, جی کہ اس کے حوالے سے یہ ایشو ریز ہو سکتا ہے کورٹ میں, کیونکہ دیکھیے دو اکاؤنٹس ایسے ہیں یونائٹڈ بینک کے جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو ان اکاؤنٹس کا پتہ نہیں, لیکن ہی از دا سگنیٹری ان اوپننگ دی اکاؤنٹس. تو aren't you concerned about this aspect? جی میں بتاؤں بالکل نہیں, کیونکہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے, آپ کی بریک میں جانے سے پہلے میں ایکسپلین کرنے لگا تھا, قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے آڈٹ کرانا ہے, اپنے ہر پارٹی نے اپنا آڈٹ کرانا ہے, اور آڈٹ کرانا بھی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ, اور آڈٹ رپورٹ بنے گی اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس رپورٹ کو پھر سرٹیفائی کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ رپورٹ جو ہے اور جو سرٹیفکیٹ ہے اس کا آڈیٹر کا کہ میں نے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کہ میں نے یہ آڈٹ کیا ہے, اس کو سرٹیفائی کرنا ہے جو پارٹی چیئرمین ہے. تو بیسکلی پارٹی چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پروفیشنل آڈیٹر میں نے ہائر کیا ہے, وہ آؤٹ سائڈ ریکوائرمنٹ قانون کے مطابق آؤٹ سائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس نے آڈٹ کیا ہے اور میں اس آڈٹ کو سرٹیفائی کرتا ہوں کہ ہاں میں نے یہ آڈٹ کرایا ہے. جی جی بالکل, اور میری انفارمیشن کے مطابق جو کچھ ہے وہ درست ہے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ میرے سے, آپ پارٹی ہیڈ ہوں یا آپ کوئی کسی سربراہ ہوں کسی کمپنی کی, اور آپ میرے سے لیگل ایڈوائس مانگیں اور میں آپ کو لیگل ایڈوائس دوں اور آپ پھر آگے سرٹیفائی کر دیں کہ ان کی میں نے لیگل ایڈوائس لے لیا اور اس کے مطابق یہ سچویشن ہے, کل کو وہ لیگل ایڈوائس نہیں دیکھیے علی, دس از اے لٹل ڈفرنٹ, جرم کی نہیں یہ فرق ہے نا, کیونکہ یہ فائنانسز کا معاملہ ہے, اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں اکاؤنٹس ہیں, منیز انوالوڈ. دیکھیے وائی از دا الیکشن کمیشن ججمنٹ سیئنگ کہ willfully and knowingly
the party chairman has جی میں اس پہ آ رہا ہوں. stated. دیکھیں یہاں میرا خیال ہے اس آئٹم پہ اس جگہ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ود ریسپیکٹ غلطی کی ہے, کیونکہ آپ کسی ایویڈنس کے کوئی ایویڈنس کے بغیر, کوئی ٹرائل کے بغیر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے کہ نہیں. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط سرٹیفکیٹ ہے کیونکہ اس میں یہ ٹرانزیکشنز درست نہیں لکھی گئی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ کہ وہ اکاؤنٹنٹ قانون میں لے کے آئے ہیں اور جو ہے ہزاروں لاکھوں ڈونیشنز ہوتی ہیں ایک پارٹی کو, پوری دنیا میں وہ پارٹی کی ڈونیشنز ہوتی ہیں. اگر پارٹی ہیڈ کی یہ ذمہ داری ہو کہ اکاؤنٹ کو کیلکولیٹ بھی کرے اور آڈٹ بھی کرے, تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پالیٹکس چھوڑ کے صرف اکاؤنٹنسی ہی کرے گا جو اس کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. اسی لیے جی اس میں دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا ڈیفنس دیتے ہیں, بیکاز یہ ایک آدھ اکاؤنٹ کی بات نہیں, 16 اکاؤنٹس کی بات ہے, اس میں 2 عمران خان صاحب نے خود سائن کیے. تو دس از یور پوائنٹ آف ویو. دیکھتے ہیں کہ اب آپ اس کو آگے کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں. بٹ علی ظفر صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.